नाज़रीन, गजा और लेबनान बॉर्डर पर भरपूर जंग जारी है। इस वक्त 40 से 50 मेगा ऑपरेशंस की तफसीलात आ रही हैं जो गजा और रफा में हुए हैं और इसराइल के सही मानों में परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। उनके ट्रूप कैरियर, उनकी गाड़ियां, उनके टैंक्स, उनके ज़मीनी फौजी दस्ते, उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक भरपूर लड़ाई है जो जारी है। मुसलसल वहाँ से खबरें आ रही है, एक एक घंटे में 5-5, 7-7, 10-10 ऑपरेशंस की तफसीलात भी इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं जो शुमाली गजा में और रफा से इस वक्त आ रही है। फिर हम जो है उर्दुगान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो हमास के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और जो सपोर्ट है वो उनको देंगे, यानी असलहा का सारा मामला जो है, जो भी सपोर्ट उनको दरकार है वो उनको देंगे और पूरी तरह से साथ खड़े हैं। मालदीव नाज़रीन सामने आया है और मालदीव आलमी अदालत में चला गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन यमन ने अमरीकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया है और जो कमर्शियल जहाज़ है उनको निशाना बनाया है। ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पहले मैं सबसे बड़े सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिल्कुल सबसे बड़े सबूत हैं फ़लस्तीन की फतह के, इसराइल की शिकस्त के। एक तो नाज़रीन ये जो नया फेज शुरू हुआ है इसमें हमास ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा घातक तरीके से, ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इसराइल पर हमलावर हुई है। ज़्यादा नुकसान इस वक्त इसराइल को पहुंचा रही है और यह बताया जा रहा है कि हमास जो कि पिछले फेज में भी मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर लड़ी, इस तरह की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती इस तरह के गोरिल्ला एक्शन की। लोग वियतनाम की जंग को भी भूल गए, ठीक है। लेकिन ये जो नया फेज शुरू हुआ है ठहराव के बाद, बताया जा रहा है कि हमास इसमें उससे भी ज्यादा एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंगो रूप में नजर आ रही है और एक बिल्कुल उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है उसकी कैपेबिलिटीज नजर आ रही हैं। तो हमास किस तरह से फाइट कर रही है और इसराइल पर किस तरह वाक़तन कहर बनकर टूट रही है। और जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि धज्जियां उड़ा के रखनी है, वो कोई एक सिंबॉलिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि ये वाक़तन इस वक्त हो रहा है जिस तरह से हमास लड़ रही है। तो सबसे बड़े सबूत पहले मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है और उसने बताया कि हमास दरअसल लड़ किस तरह से रही है और इसराइल और उसके जो तर्जुमान ये रोज़ाना रात को मगरबी मीडिया के ऊपर आकर बैठकर ये बोंगियाँ मारते हैं और तरह तरह के तवीलें घड़ते हैं और बताते हैं कि हमने ये अचीवमेंट कर ली, ये अचीवमेंट कर ली। ये सब झूठ है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट की 2-3 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमास इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन गाजा एंड इज फार फ्रॉम डिफीटेड। हमास गाजा में हर जगह पर मौजूद है और बहुत दूर है डिफीट के, यानी वो फातेह है, उसको हराना ये बहुत मतलब दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, हमास अटैक्स मोर फेरोशियसली and fires more anti-tank weapons at soldiers. हमास fires more ferociously, यानी पहले से भी ज्यादा घातक तरीके से, ज्यादा वो जो फिरक है ना, फिरक, उससे ये फेरोशियस वर्ड निकला है, यानी पहले से भी ज्यादा उन पर हमले कर रही है, पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से, उनको ज्यादा डबल नुकसान जो है वो इस वक्त हमास पहुंचा रही है। एंड फायर्स मोर एंटी टैंक मिसाइल एट सोल्जर्स। अब जरा उसकी आखिरी स्टेटमेंट सुनिए। इसराइल सीम्स फार फ्रॉम अचीविंग नेतन्याहू's गोल ऑफ अचीविंग कंप्लीट विक्ट्री, कि ये जो नेतन्याहू रोजाना इधर आकर बढ़ के मारता है कि हम कंप्लीट विक्ट्री हासिल करेंगे, इसराइल इज फार फ्रॉम दिस, ठीक है। नेतन्याहू के जो स्टेटेड गोल्स हैं एब्सोल्यूट विक्ट्री के, इसराइल उससे बहुत दूर है, ठीक है। सालों लड़ेगा और उसके बाद भी पता नहीं कि वो कामयाब होगा। यानी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया भर के मीडिया के ऊपर ये चल रही हैं चीजें, वहां के अवाम को पता चल रही हैं और बात यह है कि इसराइल के या उसके इत्तेहादियों के प्लान्स तभी कामयाब होंगे ना जब आप इस हमास को हराएंगे। तो हमास तो हार नहीं रही, और जब आप शिकस्त खाएंगे तो कौन सी शिकस्त होगी? वो शिकस्त जिसमें आप खुद ये कह चुके हैं, और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं कि आपको इस बात की याद दहानी रहनी चाहिए, वो शिकस्त जिसमें इसराइल ये कह चुका है कि इस रीजन में हमारी कोई जिंदगी नहीं होगी, वो वाली शिकस्त इस वक्त इसराइल को मिलने जा रही है। अच्छा, फिर अभी आप देखें ये किस तरह के, जिसने जैसे उन्होंने कहा फेरोशियसली लड़ रही है, आप जरा उनके ऑपरेशन की तफसीलात देखिए। अभी उन्होंने एक ऑपरेशन नाज़िम किया और सिर्फ एक ऑपरेशन के अंदर 12 इसराइली सोल्जर्स को मार दिया है।
12 اسرائیلی our fighters confirmed the killing of at least 12 soldiers. یہ المیادین رپورٹ کر رہا ہے، یہ تازہ ترین ایک آپریشن. آپ اندازہ لگا ایک آپریشن میں 12 اسرائیلی فوجیوں کو مارنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ تو اس طرح کے گھاتک ترین حملے جو ہیں وہ اس وقت حماس کر رہی ہے، اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ حماس کس بلا کا نام ہے، اور حماس کس طرح جو عرب پورے کے پورے ریاستیں اسرائیل پر حملہ آور ہوئیں اور وہ اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں. تو آج ایک حماس ان سب کے اوپر ہے، ان تمام ملکوں کے اوپر بھاری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان ملکوں کی جو اس وقت غلام بنے ہوئے، ان کی آرمیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آزادی فلسطین انہوں نے نہیں کرنی. یہ جو اس وقت بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور خاموشی، مجرمانہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے آزادی فلسطین کے لیے. یہ اپنی بقا کے لیے انہوں نے جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنی سوورینٹی کی جنگ، یہ اپنی خیر منائے. حماس کو، فلسطین کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آئیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے. اس بیٹل میں آپ نے لڑنا، جو انہوں نے کہا اسلامک جہاد کے سربراہ نے کہ دس از اپرچونٹی فار آل ٹو فائٹ زائنزم. آپ نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی اور یہ جنگ آپ کے لیے موقع ہے، ٹھیک ہے؟ تو فلسطین کے لیے حماس، حزب اللہ اور جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ کافی ہیں. اچھا، باقی جو حملوں کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے 2-3 اور بڑی اہم چیزیں. ایک تو طیب اردگان کے حوالے سے ناظرین چیز سامنے آئی ہے، پوری دنیا کے میڈیا کی زینت ہے اور اسرائیل کو بہت مرچیں لگ رہی ہیں. طیب اردگان نے کہا ہے کہ وہ سٹینڈ کریں گے حماس کے ساتھ. نیٹو کا ممبر ہے ترکی، ٹھیک ہے؟ حماس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے مغرب نے، اور اردگان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وی ول کنٹینیو ٹو سٹینڈ بائی حماس. پھر اگلی بات سنیے، ڈو ناٹ assume that Israel will stop in Gaza. یہ مت سوچو کہ اسرائیل غزہ میں رک جائے گا. if not stopped، اگر اس کو یہاں پر نہ روکا گیا، this rogue state کہتے ہیں ایک دہشت گرد ریاست کو، وہ جو اصولوں اور ضابطوں سے پرے نکل جاتی ہے. the terrorist state، انہوں نے باقاعدہ ورڈ استعمال کیا ہے، will sooner or later set its sights on Anatolia with its delusions of promised land. اب یہ بڑی تاریخی باتیں ہیں جو اس وقت اردگان کر رہے ہیں کہ غزہ میں اگر اس کو نہیں روکا گیا، یہاں پر اس کو شکست نہ دی گئی تو یہ انطولیہ تک آئے گا. وہ جو اس کا ڈیلیوژنل جو اس کی آئیڈیالوجی ہے نا کہ پرومس لینڈ کی، یہ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہماری پرومس لینڈ ہے، یہ خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں بات کر رہا ہے. اسرائیل از اٹیکنگ اس ان غزہ، حماس از ڈیفینڈنگ دا فرنٹ لائن آف انطولیہ. آر یو سو بلائنڈ دیٹ یو کین ناٹ سی دس؟ دیکھیں، ترکی تک تو اسرائیل کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں اردگان کن کو میسج دے رہے ہیں؟ اصل میں اردگان میسج دے رہے ہیں جو سگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو اندازہ ہے وہ کون سے ملک ہیں؟ اردگان ان کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ غزہ میں یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا اور اسرائیل پر یہاں پر سٹاپ کر جائے گا اور تمہاری باری نہیں آئے گی. اگلی باری تمہاری ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں لڑنا ہے اور تمہیں ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہر صورت میں حماس کے ساتھ اس جنگ میں ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وگرنہ اگلی باری تمہارے آنے والی ہے. وہ کہاں ترکی ہے؟ تو ترکی تک تو اسرائیل کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ جو 2-3 ملک ہیں نا، ٹھیک ہے، جو گریٹر اسرائیل میں وہ اپنے نقشے میں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، وہاں پر اسرائیل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اردگان بیسیکلی ان کو میسج دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، الیکشن کے بعد آپ کو ترکی بالکل مختلف نظر آیا ہے، اور ابھی جب پریشر تھا قطر کے اوپر کہ حماس کی لیڈرشپ کو یہاں سے نکالیں، تو ترکی نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جو ترکی کے انٹیلیجنس چیفز ہیں مسلسل وہ رابطے میں رہتے ہیں. اسماعیل ہانیہ سے پچھلے دنوں ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو انڈر دی ٹیبل بہت ساری مدد ترکی کی جانب سے حماس کو اور جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کو جا رہی ہے، اور ترکی ایک بھرپور کردار اس میں ادا کر رہا ہے. الیکشن سے پہلے والا فیز جو ہے اس کو بالکل سائڈ کے اوپر رکھیں. اچھا، اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ مالدیو کے حوالے سے، اور مالدیو ناظرین عالمی عدالت میں جا رہا ہے. 17 کو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ بڑی اہم سماعت ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اسرائیل بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے. اب دیکھیں نا کہ اتنے زیادہ ملک، پہلے صرف ساؤتھ افریقہ تھا، اب اس میں مصر ہے، اب اس میں کولمبیا ہے، اب اس میں ترکی ہے، باقی بہت سارے ممالک ہیں. تو یہ بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے. اور دیکھیں یہ جو ملک سٹینڈ کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو اسرائیل امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ ختم ہوئی ہے. جب آپ کبھی اس سے پہلے اگر آپ کو اقدام اٹھاتے تھے اسرائیل یا امریکہ کے خلاف، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیتے تھے، آپ کے خلاف ایکشن لیتے تھے. لیکن
اب چونکہ امریکہ کی اور اسرائیل کی بدماشی ختم ہو چکی ہے تو اسی لیے بھی یہ ملک جو ہیں وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو دنیا کے پردے کے اوپر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین یمن کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے چیزیں رکھیں تو ابھی تازہ ترین حملے یمن نے کیے ہیں. کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی جنگی بیڑا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یحییٰ سارے جو یمن کے سپوکس پرسن ہیں آرمی کے وہ بتا رہے ہیں we targeted the ship Destiny after it violated the decision banning the passage of ships heading to the ports of occupied Palestine. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیسٹنی شپ کو نشانہ بنایا. پھر the naval forces, missile forces and the unmanned air forces targeted the Destiny ship in the Red Sea in a joint operation and the hit was accurate. 3 مختلف فورسز نے جوائنٹ آپریشن کیا اور اس جہاز کو نشانہ بنایا اور براہ راست وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر ٹکرایا ہے. یہ جو حملہ کیا گیا, جو میزائل اور ڈرونز داغے گئے, براہ راست جا کر ٹکرایا جہاز کے ساتھ اور اس کو تباہ کر دیا. The Yemeni armed forces announced the targeting of the American destroyer USS Mason in the Red Sea with a number of suitable naval missiles. نمبر آف سوٹیبل نیول میزائل کے ساتھ جو امریکی ڈسٹرائر ہے اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. We targeted the امریکی ڈسٹرائر میسن in the Red Sea and the hit was accurate. یہ ملٹری سپوکس پرسن کہہ رہا ہے یمن کا. تو یہ بڑے آپریشن ہیں جو یمن کی جانب سے کیے گئے ہیں. اچھا, اب ناظرین آپ کے سامنے جو غزہ میں تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اور وہاں پر میگا آپریشنز کیے جا رہے ہیں, کمپلیکس آپریشنز کیے جا رہے ہیں, ایک ایک آپریشن میں 10-10 15-15 فوجی مارنے کی اب یہ مظاہرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ کمیونیکیشن کا گیپ بھی ابھی ہے, بہت ساری ایسی بھی چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچ رہی. تو اس کمیونیکیشن گیپ کے باوجود بہت ساری تفصیلات ہم تک آ رہی ہیں اور وہ مارولس ہیں, انبلیویبل ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صدیوں تک یہ قصے, یہ بہادری کی مثالیں, یہ گریلا ایکشنز یہ پڑھائے جاتے رہیں گے, یہ کہانیوں میں سنائے جاتے رہیں گے, یہ کتابوں میں لکھے جاتے رہیں گے. تو القسام برگیڈ بتا رہی ہے we carried out a complex operation in the block 4 area of the Jabalia camp in the northern Gaza Strip. پھر ناظرین کیا ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پر نشانہ بنایا اور جو ریسکیو فورس آئی بچانے کے لیے اس کو بھی انہوں نے اٹیک کیا. As soon as the rescue force advanced to the place, Shahbaz device was detonated in a Merkava tank. اس ریسکیو فورس کو نشانہ بنایا اور مرکیوا ٹینک کو شہباز ڈیوائس کے ساتھ تباہ کر دیا. اس کے علاوہ القسام برگیڈ بتا رہی ہے our fighters dropped an anti-personnel missile via drone on the group of soldiers east of the Jabalia camp. اب یہ وہ فینومنا ہے جو اس وقت دنیا بھر کے میڈیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اور دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ یہ حیران ہیں کہ وہ جو ایگریکلچر ڈرونز ہیں ان کو کمبیٹ مشنز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ڈرونز کے ذریعے میزائل اور شیل جو ہیں وہ گرائے جاتے ہیں ٹینکس اور وہیکلز کے اوپر, یا پھر جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈرون کے ذریعے وہ شیل گرا دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. وہ دیکھیں نا, وہ تو زمین کے اوپر حماس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اب حماس آسمان سے ان پر حملہ آور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان ڈرونز کے ذریعے وہ آسمان سے اسرائیل پر حملہ آور ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیے القسام برگیڈ D9 ملٹری بلڈوزر اینڈ زائنسٹ فورس hold up inside a house were targeted with 2 anti-personnel shells and clashed with them. ایک فورس جو گھر کے اندر موجود تھی اس پورے کے پورے گھر کو اڑا دیا گیا, ان کو وہاں پر ہلاک کیا گیا اور اس کے ساتھ جو ملٹری بلڈوزر تھا اس کو ناظرین تباہ کیا گیا. اس کے علاوہ ناظرین فلسطینی سنائپر نے ایک اسرائیلی سولجر کو مارا ہے. قسام برگیڈ زائنسٹ سولجر سنائپڈ نیئر دا الطبین ماسک ایسٹ آف دا سٹی آف رفح. یہ رفح کے اندر یہ واقعہ ہوا. دیکھیں نا کہ رفح میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لمیٹڈ آپریشن ہے یا لمیٹڈ فائٹ ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ سب ڈرامے بازی ہے. دیکھیں ہر طرح کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے رفح میں, ہر طرح کی جو فائٹنگ ٹائپس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یعنی ٹینکس وہاں پر گھسے ہوئے ہیں, بمباری وہاں پر ہو رہی ہے, ہر طرح کا ہتھیار اسرائیلی فوج وہاں پر استعمال کر رہی ہے. تو پھر وہ لمیٹڈ کہاں سے ہو گیا, وہ کس طرح سے لمیٹڈ ہو گیا؟ تو یہ لمیٹڈ نہیں ہے, ایک فل سکیل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ غزہ کی جو اسٹریٹجی ہے, جب غزہ میں ان کی فوجیں داخل ہوئی تھیں تو اس کو اگر آپ ریکال کریں تو 15-20 دن یہی ڈیبیٹ چلتی رہی تھی کہ جناب یہ فل سکیل, یہ تو گراؤنڈ آپریشن شروع ہی نہیں ہوا, یہ ہوا ہے. اسرائیلی فوج جاتی تھی, باہر آ جاتی تھی, پھر اندر ٹھہرنا شروع ہو گئی. 15-20 دن یہ ڈیبیٹ چلتی رہی کہ یہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے نہیں ہوا. تو وہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا تھا. تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے. تو اس کو انہوں نے بس میجر آپریشن, لمیٹڈ آپریشن اس چکر میں رکھا ہوا ہے. لیکن آپ ان چیزوں سے قطع نظر رہیں, ایک مکمل لڑائی وہاں پر چھڑ چکی ہے اور حماس کیسے فائٹ کر رہی ہے, فیروشیسلی.
ایک بالکل نیا رنگ و روپ اس کا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے وی بمبارڈیڈ انیمی سولجرز اینڈ وہیکلز ود 60 کیلیبر مورٹار شیلز ان سائڈ دا جبالیہ کیمپ۔ ایک فوجیوں کا کٹ اور جو ان کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر مورٹار کے گولوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے۔ یہ مورٹار کے گولے بھی جو انڈر گراؤنڈ جو یونٹس لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ٹنلز کے اندر یونٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ سارے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے ٹارگیٹڈ اسرائیلی D9 ملٹری بلڈوزر ود یاسین شیل in the vicinity of a mosque east of the Rafah and fire is still burning in the targeted vehicle until this moment۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بلڈوزر کو نشانہ بنایا اور آگ جو ہے وہ ابھی تک جل رہی ہے، اس کو پوری طرح سے جلا کے خاک کر دیا گیا اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آگ اس گاڑی میں لگی ہوئی ہے۔ پھر قدس بریگیڈ وی بامبڈ لوکیشنز ویئر انیمی وہیکلز اینڈ سولجرز ور گیدرڈ ایسٹ آف دا جبالیہ ود ریگولر 60 کیلیبر مورٹار شیلز۔ اس کے علاوہ ناظرین دو اور واقعات پیش آئے ہیں جو فلسطینی سنائپرز نے 2 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ وی سنائپڈ این اسرائیلی سولجرز ان دا ویسینٹی آف ابو زیتون ان جبالیہ کیمپ نارتھ آف دا غازہ اسٹرپ۔ اس کے علاوہ قسام بریگیڈ وی سنائپڈ زائنسٹ سولجرز ان دا ایڈوانس ایکسس ایسٹ آف دا جبالیہ نارتھ آف دا غازہ اسٹرپ اینڈ اچیوڈ اے ڈائریکٹ ہٹ۔ 2 مختلف ایریاز میں 2 آپریشنز کیے گئے ہیں فلسطینی سنائپرز کے اور 2 اسرائیلی فوجیوں کو یہاں پر مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ابو کریم سلومی کی جو ہے نا وہ آؤٹ پوسٹ ہے، جو بیس ایک انہوں نے بنائی ہے رفح کے باہر، اس کو ایک بار پھر اٹیک کیا گیا ہے۔ آور میزائل یونٹ ٹارگیٹڈ دا آکوپیشن فورسز ایٹ دا کریم ابو سلیم سائٹ۔ یہاں پر جو ان کی فوج ٹھہری ہوئی ایک بار پھر اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیے ان گاڑیوں میں، ان ملٹری بلڈوزرز میں، ان گھروں میں اتنے بڑے بڑے آپریشنز کیے جا رہے ہیں تو کتنے فوجی ان کے مر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اتنے جنازے اسرائیل کے اندر اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ پر، ٹھیک ہے، اور اتنے تابوت غزہ سے نکل رہے ہیں، تو ذرا کیلکولیشن کرتے جائیے۔ وی ٹارگیٹڈ زائنسٹ ٹروپ کیریئر اینڈ مرکبہ ٹینک ود یاسین شیل ایسٹ آف دا جبالیہ کیمپ نارتھ آف دا غزہ۔ ابھی ایک تصویر ناظرین سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی فوجی ہاسپٹلز کے اندر فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جو زخمی اسرائیلی فوجی ہیں وہ اسرائیلی ہاسپٹلز کے اندر فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، زخمی اسرائیلی فوجی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے لیے بیڈ نہیں ہے، مطلب اتنی بڑی معیشت، اتنا جدید اور ڈیولپ اور فلانا ڈھمکانا اسرائیل ہے، اس کے ہسپتالوں میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہسپتال اس طرح سے بھر چکے ہیں کہ بیڈ نہیں مل رہا۔ اب وہ اسرائیلی فوجیوں کو زمین پر لٹا کے جو ایمرجنسی آ رہی ہے، یہ ان کی حالت ہوئی پڑی۔ یہ تصاویر اور ویڈیو سامنے آ چکی ہیں بطور ثبوت کہ اس میں کوئی شک نہ رہے، اور پوری دنیا میں وہ شیئر کی جا رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ اسرائیل کے، دیکھیں نا کہ وہ کتنا اس چیز کو چھپا رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، الجزیرہ کے بند کرنے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی الجزیرہ کیا لڑ رہا ہے وہاں پر؟ الجزیرہ کیا اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے؟ تو الجزیرہ کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو امیج ڈسٹرائے ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ان کی ساری ناکامیاں ہیں وہ وہاں سے کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ابھی جو نیا فیز شروع ہوا ہے جب سے الجزیرہ کو بند کیا گیا ہے، ایک خاص گیپ ہے جو کریٹ ہو گیا ہے، اچھا خاصا کمیونیکیشن گیپ، پر پتہ چل رہا ہے کہ اچھا پہلے انفارمیشن کا فلو آ رہا تھا لیکن اب یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک اچھا خاصا گیپ ہے جو الجزیرہ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو الجزیرہ کو بند کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پر جو ان کی ناکامیاں ہیں وہ کھل کر پہلے سامنے آ رہی تھی، تو اس طرح دنیا کے میڈیا کو بین وہاں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے خلاف وہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے وی بامبڈ ہاٹزیر آرٹلری پوزیشنز ان دا نارتھ ایسٹرن غزہ اسٹرپ ود ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز۔ تو جو ایک آرٹلری کی پوزیشن ہے غزہ کے اندر جہاں سے یہ آرٹلری فائر کر رہے تھے، اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ غزہ کے تازہ ترین صورتحال، اور میں آپ کو ناظرین ایک چیز بتا دوں، دیکھیں اسرائیل یہاں سے فاتح ہو کر نہیں نکل سکتا، صرف ایک چیز ہے، دیکھیں جو موجودہ صورتحال لگ رہی ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں، یہ تو اب دیکھیں نا کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہاں سے نہیں جی سکتا، تو یا تو مکمل حماس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر سرنڈر کرنا پڑے گا، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اندھا جیسے اندھی تقلید اس نے کی ہوئی صہیونیت کا غلام ہے، وہ پھر براہ راست آئے گا، ٹھیک ہے، براہ راست جب آئے گا تو اس کے بعد کیا امریکہ بھی فاتح ہو کر نکلے گا یا نہیں، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، اس کے بعد یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، معاملات کس طرف چلے جائیں گے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن 2 ہی راستے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اسرائیل سرنڈر کرے گا
हमास की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका फिर बराह रास्त आ रहा है, ठीक है, और अमेरिका जब आ रहा है तो फिर जब देखें सुपर पावर आती है तो फिर उस वॉर को ग्रेट वॉर नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहेंगे, उसको एक वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखिए इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें रशिया इन्वॉल्व है, इसमें ईरान इन्वॉल्व है, ठीक है। उधर से अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर आप देखिए कि ये कितना खतरनाक। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जो पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है उसमें अहम मुद्दा जो है वो यूक्रेन के बाद मिडिल ईस्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये इस पर तफसीली आगे वीडियो बनाते हैं। हिजबुल्लाह के हवाले से आखिरी 2 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन जो मेरून का हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है उसकी तफसीलात आई हैं। द हेडक्वार्टर्स एट द मेरून बेस वाज टारगेटेड विद डजन्स ऑफ काtyusha रॉकेट्स, हैवी मिसाइल्स एंड आर्टिलरी शेल्स। The headquarter of the 91st division in the Branit barrack was directly hit and part of it was destroyed। तो वहाँ पर तबाही हुई है और आर्टिलरी क्या जो है, मिसाइल क्या, रॉकेट्स क्या, वो इस वक्त जो है वो इसराइल पर दागे जा रहे हैं। और ये कंबाइन एक हमला किया जाता है कि ये नई टेक्निक है जो इस वक्त डिस्कवर हुई है कि अगर आप ऐसे कंबाइन अटैक करेंगे तो इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं। 4-5 मुद्दों पर हमने आपके साथ बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह काविश पसंद आई होगी। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।